अस्सलामु अलैकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल की मस्जिद आया सूफिया के सामने सन 1818 में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के फ़ौजी शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल लाए थे। जब अब्दुल्ला का सर कलम किया जा रहा था तो एक बड़ा हुजूम आया सूफिया के बाहर जश्न मना रहा था। आया सूफिया के बाहर अब्दुल्ला की सरबरीदा लाश को 3 दिन तक रखा गया और इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के फ़ौजियों ने इस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत देरिया और रियाज के मज़ाफ़ात में हमला किया था। सन 1924 में उस्मानिया सल्तनत सिमटकर जदीद तुर्की तक रह गई थी और जदीद तुर्की उस्मानिया सल्तनत को अपनी शानदार तारीख़ समझता है। सऊदी अरब के तुर्की के साथ अपनी ये हौलनाक तारीख़ को शायद ही भूलेगा। JNU में मशरिक़ वुस्ता के अमूर के प्रोफेसर AK पाशा का कहना है कि जब सऊदी अरब अपनी तारीख़ पर निगाह डालता है तो इसे सल्तनत उस्मानिया का दौर सबसे पहले याद आता है। वो कहते हैं कि उस्मानी हमेशा सऊदियों को एक बदतमीज़ कबीला समझते थे। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सलमान और 34 साला वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल्ला बिन सऊद के ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका आया सूफिया के सामने सर कलम किया गया था। सन 1932 से पहले 2 मरतबा आले सऊद ने सऊदी अरब को एक मुल्क बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मरतबा सल्तनत उस्मानिया ने इसे नाकाम बना दिया। पहली बार सन 1818 में और दूसरी बार 1871 में इसे नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब की तीसरी कोशिश इस वक्त कामयाब हुई जब उन्होंने बरतानिया के साथ मिलकर बगावत की और सल्तनत उस्मानिया को इसका सामना करना पड़ा। एक बार फिर तुर्क सदर अर्दोगान सल्तनत उस्मानिया के माजी को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही सुन्नी अक्सरियती मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन दोनों की तारीख़ बहुत ही अलग है। सदर अर्दोगान ने कई बार कहा है कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये ज़ाहिर है कि जब अर्दोगान ये कहते हैं तो इनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मेरास होगी। सल्तनत उस्मानिया जो सोवियत यूनियन से बड़ी थी, ये 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान, शाम और अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाकों तक फैली हुई थी। तुर्क के सदर तैयब अर्दोगान को लगता है कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीख़ी हक़ है, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा इसके पास हैं, जो ऐवान सऊद के मातहत हैं और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान वहाँ आते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। तीसरा खिलाड़ी ईरान है, जहाँ शिया मुसलमान हैं। ईरान ये भी जानता है कि वो सुन्नी अक्सरियती इस्लामी दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को ये देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि 2 अहम इलाकाई हरीफ एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तसादुम पर मग़रिबी ममालिक का रद्द अमल ईरान के लिए दिलचस्प होता है।
پروفیسر اے کے پاشا کا کہنا ہے اگرچہ سعودی عرب سن 1932 میں برطانیہ کی مدد سے تیسری بار ایک ملک بننے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کی مشکلات ابھی بھی کم نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے عالم اسلام میں سعودی عرب اور ترکی کے درمیان قیادت کی جنگ جاری ہے، لیکن سعودی عرب امریکہ کے دم پر یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ سعودی عرب کا تیل زیادہ دنوں تک کام نہیں آنے والا اور اب تیل کی ضروریات بدل رہی ہیں اور توانائی کے متبادل ذرائع بڑھ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کے ساتھ اس کی مطابقت زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی۔ اردوغان کی اسلامی قوم پرستی اور سعودی عرب کو روکنے کی حکمت عملی بیک وقت چل رہی ہے۔ اردوغان کے متعدد بار سعودی عرب کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سعودیوں کے خلاف قطر کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں، صومالیہ سے سعودی اتحادیوں کو بھگایا اور بحر احمر میں ایک فوجی اڈہ بنانے کے لیے ایک جزیرے کو لیز پر لینے کا معاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اردوغان فلسطین اور روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ استنبول عرب دنیا کے باغیوں کا پسندیدہ گڑھ بن چکا ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے اسکالر سونر کوگاپتے نے دی نیو سلطان کے نام سے اردوغان کی سوانح عمری لکھی ہے۔ اس سوانح حیات میں انہوں نے لکھا کہ ترک صدر کی خارجہ امور کی حکمت عملی کا ہدف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے احساس تغافر کو واپس لائیں اور وہ سلطنت عثمانیہ ایک جدید شکل لانا چاہتے ہیں تاکہ ترکی اسلامی عظمت کا قائد بن سکے۔ اردوغان کی خواہش ہے کہ پیچھے ایک طویل ماضی ہے۔ ترکی کا سلطان 4 صدیوں سے پوری اسلامی دنیا کا خلیفہ تھا۔ ان کی مذہبی قیادت کو سلطنت عثمانیہ کے باہر کی اسلامی طاقتیں بھی مانتی تھیں۔ یہی جنگ عظیم میں برطانیہ کی مدد سے عرب میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے بعد مکہ مدینہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 6 سال بعد سن 1924 میں خلافت کا نظام ختم ہو گیا۔ اردوغان چاہتے ہیں کہ فوج سعودی دبدبے کو چیلنج کر کے اپنا سکہ جمائے۔ انہیں لگتا ہے کہ OIC اسلامی ممالک کی آواز نہیں بلکہ سعودی ثوابدیدی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اردوغان OIC کے متوازی بھی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اردوغان سن 1994 میں استنبول کے پہلے اسلامی میئر بنے۔ اس کے بعد سے اکثر جلسوں میں اردوغان کی تقاریر پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ اپنے جلسوں میں وہ اکثر ترک قوم پرست مفتی ضیاء گوگئی کے اس بیان کو دہراتے تھے کہ مساجد ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبد ہماری حفاظتی ڈھالیں ہیں، مینار ہماری تلواریں ہیں اور اسلام کے پیروکار ہمارے فوجی ہیں۔ اسلامی سیاست نے ترک سیاست میں اردوغان کے عروج میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ طیب اردوغان اسلامی علامتوں سے واقف ہیں۔ ان کی اہلیہ حجاب پہنتی تھیں جبکہ ترکی میں حجاب ممنوع تھا۔ لڑکیاں حجاب کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے اردوغان کی اہلیہ حجاب کی وجہ سے کسی عوامی تقریب میں کبھی نہیں گئی تھیں۔ سن 2003 میں پہلی مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بننے کے بعد اردوغان نے نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں کچھ بھی ہونے سے پہلے مسلمان ہوں اور بحیثیت مسلمان میں اپنے مذہب پر عمل کرتا ہوں اور یہ میرا فرض ہے اور میں اپنے اس فرض اور ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ اردوغان نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے انڈیانا یونیورسٹی بھیجا
کیونکہ وہاں وہ حجاب پہن سکتی تھیں۔ کمال اتا ترک، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی جگہ لی تھی اور جدید ترکی کی بنیاد ڈالی، انہوں نے روایتی اسلام کو مسترد کر دیا تھا۔ ان کا مقصد ترکی کو ایک جدید یورپی ملک بنانا تھا۔ اتا ترک نے اسلامی خلیفوں کو برخاست کیا، دینی عدالتیں ختم کی اور اسکولوں کو سیکولر بنایا۔ اتا ترک نے عربی رسم الخط کو ترک کر دیا اور ترکی کے لیے رومن رسم الخط کو اپنایا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اتا ترک کے ملک کا کوئی صدر یہ کہے گا کہ مسلمان خاندانی منصوبہ بندی کو مسترد کرے۔ سن 2016 میں استنبول میں ایک تقریر کے دوران اردوغان نے کہا، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترک آبادی کو فٹ رکھیں۔ ہمیں اپنی اولادوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لوگ آبادی میں کمی اور خاندانی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں، لیکن مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارے اللہ اور نبی نے یہی کہا اور ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ اس وقت ترکی کی مجموعی آبادی 82 ملین ہے۔ دوسری طرف طیب اردوغان نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے تاریخی ڈراموں کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں ترکی کا ایک اہم ٹی وی ڈرامہ ارطغرل بھی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام پر مبنی یہ ٹی وی سیریز ترکی کے سرکاری ٹی وی TRT1 پر نشر کی گئی۔ اس کے 5 سیزن اور کل 448 اقساط ہیں۔ پہلے سیزن میں اناطولیہ میں صلیبیوں کے خلاف مہم ہے، دوسرے میں منگولوں کے خلاف مقابلہ، تیسرے میں مسیح بازنطینیوں کے خلاف مقابلہ، چوتھے سیریز میں سلجوق کی باہمی لڑائی اور پھر عثمانیہ کی تشکیل ہے۔ مغربی میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ترکی کے قومی مزاج کو اس وقت کے مشہور ٹی وی شو سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سن 2002 میں جب سے اردوغان کی پارٹی برسر اقتدار آئی، ترکی میں تاریخی ٹیلی ویژن سیریلز کا آغاز کر دیا گیا۔ سن 2017 میں 100 سے زیادہ ترک ڈرامے 150 سے زیادہ ممالک میں دیکھے گئے۔ ترکی کے ٹی وی ڈراموں کی مقبولیت نے وہاں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا۔ پاکستان میں بھی ٹی وی ڈرامہ ارطغرل نے ناظرین کے لحاظ سے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ PTV والوں نے اس ڈرامے کو اردو میں ڈب کر کے ایک YouTube چینل بنایا جس کے 10 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں سے یہ ڈرامہ خود دیکھنے کی اپیل کی۔ ترک صدر طیب اردوغان اپنی کوششوں اور ان ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کو جگانے اور سلطنت عثمانیہ کو زندہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اب 2023 میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ان کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ رب رکھا، خدا پامان، خدا حافظ، فی امان اللہ۔